हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान देखा है अभी 1-2 दिन पहले पेशावर में। एक जलसा हो रहा था जहां पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब हैं जी। कौन है ये? यकीनन नवाज शरीफ के सन इन लॉ हैं और मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड हैं और पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। इनकी एक स्पीच आई है और स्पीच में ये बोल क्या रहे हैं, वो आपको बताना चाहूँगा और बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे अ, लगी और वो ये इस वजह से लगी उसकी मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ, वीडियो यकीनन मैंने आपको दिखानी है कि जी जिहाद की तैयारी करें और ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें और ये सारा कुछ ये कहानी हमने इनकी ज़ुबानी सुनी है। यकीनन वो वीडियो क्लिप आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे सुनवाऊँगा और उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो जी बात क्या कर रहे हैं कैप्टन सफदर साहब तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी तैयारी करें। सर जी आपके बेटे ने लंदन से पढ़ा, फिर लंदन में उनकी शादी हो गई। ठीक है, उनका क्या रिज़ल्ट रहा, डाइवोर्स दे दी। ठीक है, आपका अपना एक पर्सनल मैटर है, आपकी फैमिली का मैटर है। हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप क्या खुद जाते हैं? खुद आप फ़ौज में रहे हैं, वहाँ से फिर आपने रिटायरमेंट ली। नवाज़ शरीफ के आप मिलिट्री सेक्रेटरी थे, फिर मरियम नवाज़ साहिबा से आपकी शादी हो गई। और ख़ैर सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद आप काफ़ी दफ़ा एमएनए बने पीएमएलएन के टिकट के ऊपर और ख़ैर उसके बाद क्या हुआ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक़्त जो आप ये बात कर रहे हैं, किस किस्म का जिहाद आप करेंगे? आप क्या घोड़ों पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के, तलवारें लेके क्या करना चाहेंगे? और जहाँ तक बात है ग़ज़वाए हिंद की, तो ग़ज़वाए हिंद में कहाँ हिंदुस्तान में जाके आप जंग लड़ेंगे? अगर आपका ये ख़्याल है, तो वो मिर्ज़ा साहब एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं। अ, वो ये कह रहे हैं कि भई आज की जंग तलवारों की जंग नहीं, आज की जंग बटन की जंग है। यानी बटन से आप वो लड़ते हैं और उसका अगर आप 1000 बंदे लेके आप उनको तलवारें दे दें या उनको कोई डंडे दे दें और आप उनको कहें चलो जी चढ़ दौड़ो किसी पे भी एक्स वाई जेड पे और अगला जो उसके अपोनेंट है उसके सामने आने वाला बंदा है या लोग हैं जो अपोजिशन है, उनके पास AK-47 है या LMG है या M16 है उनके पास, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ये कहते हैं जी जज़्बा ईमानी से। सर जज़्बा ईमानी ठीक है, आपका अपना एक अक़ीदा हो सकता है, आपका अपना बिलीफ हो सकता है, होगा। आप रखते हैं, बिल्कुल रखें, उससे किसी को कुछ नहीं लेना-देना, ना मुझे ना किसी और को। लेकिन आपके पास बराबरी का वेपन होना चाहिए। देन आपका हाँ, नंबर आपका कम हो सकता है, अगर उधर 10 बंदे हैं, यहाँ पे 5 4 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ मुकाबला रहे लगा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कहते हैं कि इसके बाद भी रहे, तो रियली सॉरी फॉर दैट ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होगा। लेकिन अ, ये साहब लोग क्या कह रहे हैं, पहले मेरा ख़्याल ये क्लिप अगर देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। क्लिप आपको सुनवाते हैं कि साहब लोग क्या फ़रमा रहे हैं, तो ये ज़रा आप सुनिए। जिल्लत का सामना है, जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जी। तो ख़ैर क्या हुआ कि ये वाली चीज़ अगर हम बात करते हैं कि जो साहब लोगों ने बात की, तो उसके लिए कहते हैं जी ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार रहो और जिहाद के लिए तैयार रहो और जो भी ख़ैर उन्होंने कहा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन ये किसी आम बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी ठीक है जी, कुछ भी बोल दिया सो बोल दिया। नहीं।
آپ ایک رسپانسبل بڑی پارٹی ہے، آپ کے جو فادر ان لا ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں اور ابھی پھر آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے۔ آپ ایک پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، تو جب آپ یہ جلسے جلوسوں میں یہ باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے انڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ غزوہ ہند کرتے ہیں، پہلے تو وہ لال ٹوپی والے صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے، اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں مین پارٹی کے آدمی ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ واٹ دا تھنگ از کہ یہ چیزیں کیا چل سکتی ہیں؟ اور آپ کیا ہندوستان پہ چڑھ دوڑیں گے؟ کیسے بھائی؟ آپ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا بیجا ہے کہ نہیں ہے، وہ مس آرزو ایک شو کرتی ہے نا بیجا فرائے، تو کیا آپ کا بیجا ہے، آپ کا دماغ ہے آپ کا، یا کھوپڑی خالی ہے؟ اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی ذلت کے لیے، ذلت میرے خیال میں جہاں تک عزت اور ذلت کی بات ہے، قرآن میں بھی ہے، وہ تو ذل من تشاء وہ تو عز من تشاء، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں، یہ قرآن میں ہے، آپ اس کے یقین رکھتے ہیں، یہ بالکل فالوورز ہیں۔ اب کیا ہے، کیا ذلیل ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں کیا؟ کیا ذلت کا راستہ ہم نے اپنے لیے خود نہیں چنا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا، آپ کا بیٹا جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ لندن سے پڑھے، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے علاقے کے لوگ، ہزارہ بیلٹ کے لوگ، ان کے بچے بھی جا کے اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھے، بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے بیٹھے اور ملک کو سرو کریں؟ نہیں، وہ صرف آپ کا بیٹا تھا تو چلے پڑ گیا۔ اب باقی لوگ، بھائی باقی لوگوں کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ باقی تو آپ لگا لیتے، صرف یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی باقی لوگ بھی، اور میں نے وہ بلوچ صاحب ہے جے یو آئی کے، ان کے بیٹے نے شاید کینیڈا یا امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا، لیکن وہ خود کشمیر جہاد کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، لیاقت بلوچ صاحب۔ پھر اس طرح کے بہت سارے لوگ جماعت اسلامی کے یا پھر باقی پارٹیز کے جو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جا کے افغانستان میں جی جہاد کرو، کرتے تھے جب، خیر کشمیر میں جا کے جہاد کرو، فلسطین میں جا کے جہاد کرو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جا کے جہاد کرو، ہر کسی کا اپنا 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 حساب کتاب ہے، اس حساب سے پھر وہ جگہ نامینیٹ کرتے لوگ جاتے۔ واٹ دا تھنگ از کہ یہ والی چیز آپ نے کری، آپ کہتے ہیں کہ یہ کریں، لیکن یا تو خود آپ کہیں کہ ہاں بھئی ہم نے بھی بس یہی ہے کہ تلواریں اٹھائیں گے، گھوڑوں پہ بیٹھیں گے اور ڈس 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 پہنچ جائیں گے، نہیں، آپ خود کے لیے یہ نہیں چوز کرتے، آپ صرف عام لوگوں کو کہتے ہیں ابے یار آپ کا، اور لوگوں کے جذبات کو بڑکانا کہ جی تسی نکلو بس اسی تے اتے ہی ہیں۔ او بھائی آپ لوگوں نے کبھی سوچا، میں یہ نہیں آپ کا وہ کرتا، آپ بڑے گھر میں رہے چھوٹے گھر میں رہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن جب آپ پولیٹیکل آدمی ہوتے ہیں، آپ پبلک جسے کہتے ہیں نا کہ پبلک کے سرونٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کا سارا کچھ الگ ہوتا ہے۔ پھر آپ اگر جسے کہتے ہیں ہزار ہزار 1200 کے کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، 20 گاڑیوں کے آپ کے ساتھ کونوائے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگی گھڑیاں، مہنگے سب کچھ آپ استعمال کرتے ہیں، نو، آپ یہ پھر نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں نا میں غریب، اس کا ویسے تو یہ چادر اڑ کے اپنے علاقے میں پھر رہے ہوں گے سارا کچھ، بٹ وٹ دا تھنگ از کیا آپ نے اپنے علاقے میں یا پشاور کے لوگوں کو کہا ہے کہ یار یہاں پہ یہاں کے بچے جو ہیں، جو میرے سامنے اگر ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں، وہ یار سب سے بیسٹ سائنٹسٹ کیوں نہ بنے؟ پھر آپ کو نہ غزوہ ہند کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی پہ اور چڑھ دوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر نہیں سکتا۔ ریلیجن میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ اور ہوگا تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ غزوہ ہند میں تو یہ کہ آپ چڑھ کے دوڑیں گے نا، جو کنسپٹ ہم نے سنا ہے، میں تو کیونکہ نہ اس کا فالوور ہوں نہ کچھ اور، لیکن جو ہم نے سنا، تو پھر آپ چڑھ دوڑیں گے کیوں؟ وہ آپ پہ چڑھ دوڑیں کہ آپ ان پہ چڑھ دوڑیں گے؟ نہیں، وہ آپ پہ نہیں چڑھ دوڑے۔ جب آپ پہ وہ نہیں چڑھ دوڑے تو کیسے آپ جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ عزت اور ذلت میں نے کہا کہ آپ خود چوز کرتے ہیں،
آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا بھر سے قرضے مانگتے ہیں، قرضے مانگ مانگ کے آپ ملک کو چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لوگ ذلیل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے بڑی ضلالت شاید اور کوئی نہیں ہوتی، جب آپ پیسے مانگ رہے ہوتے پوری دنیا میں پھر کے آپ کے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ جو ہے، یہاں سے اگر کوئی ماسٹرز کر کے جاتا تو اس کو 10 قسم کے ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے تو دین جا کے اس کو کہیں اور ایڈمیشن ملتے، کیونکہ آپ نے اس چیز کے اوپر کبھی کام نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے سوسائٹی کے لوگ سٹرونگ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نا، ایک دفعہ نریندر مودی صاحب کا کہا کہ ہاں میں لڑوں گا، کس چیز کے خلاف؟ غربت کے خلاف۔ ہاں میں لڑوں گا بھوک کے خلاف۔ ہاں میں لڑوں گا جسے کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی اگر ہے، لٹریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو اس کے خلاف میں لڑوں گا۔ آپ کہیں نا جلسے میں کہ یار میں اس کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر جہاں تک بات ہے مسلم کنٹریز کی، مسلمانوں کو یہ پکار رہے تھے، مسلمانوں نے کبھی اس طرف سوچا کہ یار یہ امریکہ کے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجیز ہیں، کیسے بنائی ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یار ہم بھی اس طرف بڑھیں، اس کے لیے کوئی بیس بنائیں، ٹیکنالوجی والی یونیورسٹیز بنائیں، ٹھیک ہے، ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی جا کے گوگل میں اور بڑے بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں دنیا کی، وہاں پہ سرو کریں ایز اے بڑے جاب میں بیٹھے اور وہ کہیں کہ یار یہ پاکستانی ہے۔ نہیں، ہم صرف اور صرف یہ چورن بیچنے کے لیے نا یہ جلسے جلوسوں میں بائی گاڈ ہم یہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بکنے کے لیے نا آسان مسالہ ہے۔ کیونکہ جب آپ میں کہوں گا کہ نہیں ایجوکیشن ہونا چاہیے، تو ایجوکیشن کے لیے تو آپ کو بیس بنانی پڑے گی نا، اور جب آپ ایجوکیشن آپ کی وہ ایجوکیٹڈ سلاٹ ہوگی تو آپ کے سامنے زمینوں پہ بیٹھ کے آپ کے لیے واہ 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 جا 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 شاباش شاباش واہ واہ تالیاں بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے، یہ چیز نہیں کریں گے۔ آپ کریں نا کہ 58 مسلم کنٹریز ہے، کون سی ان کی یونیورسٹی آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 50 کی یونیورسٹیز میں ان کا نام ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نہ کریں؟ لوگ کہتے ہیں نا چلو پیسہ نہیں، کس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اتنا پیسہ کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی دولت شاید ہی کسی کے پاس ہو جتنے کہ ان لوگوں کے پاس۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہاں یار ہم اس فیلڈ میں کام کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ ذلت آپ نے سر خود چوز کی، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ اس میں نریندر مودی صاحب کا قصور ہے، نہ اس میں ہندوستان کا قصور ہے، نہ وہاں کے لوگوں کا قصور ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی دن سپریشن ہوئی نا، 47 میں آپ بھی بنے اور وہ بھی چلیں، پہلے سے تھا لیکن ہم الگ ہو گئے ان سے۔ تو آپ کو کیا انہوں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا کہ نہیں جی آپ ترقی نہ کریں؟ آپ صرف یہ نعرے لگائے کہ میں نے غزوہ ہند لڑنی ہے، میں نے تجھے جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ کہ میں نے جو 8-10 چیزیں بڑی بڑی بتائیں، کریں نا اس کے خلاف جہاد۔ آپ کہیں کہ پاکستان کو ہم جو ہے نا چلیں ٹھیک ہے جی ٹاپ 50 میں، ٹاپ 20 میں، ٹاپ 30 کے اکانومیز میں لے کے آئیں گے، یہ ہماری پریورٹیز ہوں گی۔ انفراسٹرکچر وائز پاکستان کو بہترین دنیا کے انفراسٹرکچر والے ملکوں میں ان کا نام لے کے آئیں گے۔ بہترین یونیورسٹی کا کوئی ایک یونیورسٹی تو ایسی ہو جو دنیا کی اچھی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا نام کاؤنٹ ہونا شروع ہو، ہم یہ کریں گے۔ نہیں، آپ کا کیونکہ آپ کی پریورٹیز نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ اسرائیل ہمیں یہ کہتا ہے، اسرائیل اتنا سا ملک ہے جی، 15 ملین ٹوٹل جیوز ہے پوری دنیا میں، لیکن آدھے سے زیادہ جو دولت اور کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ ان کا نالج، ایجوکیشن بیسڈ، مضبوط ایجوکیشن بیسڈ، ٹیکنالوجیکل بیسڈ، جسے کہتے ہیں نا 21-22 ارب ممالک کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پٹاخہ تو چلا کے دکھا دے اسرائیل کے خلاف، اتنے جوتے ماریں گے کہ یاد کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ کے پاس اگر ہے تو آپ لڑنا شروع کر دیں، یا ایٹم بم ہے تو آپ ایٹم بم چلانا شروع کر دیں، یا آپ کے پاس کچھ what the thing is، آپ اپنے جسے کہتے ہیں نا ڈیٹرنس لیول کو قائم رکھتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر نہیں وہ ہوتا۔ اگر آپ کی ٹیکنالوجیکل بیسڈ ایجوکیشن بیسڈ مضبوط ہوتی، اسرائیل بھی میرے خیال میں آپ کو رسپیکٹ کرتا، بے شک وہ آپ کے ساتھ بات کرتا یا نہ کرتا، کہتا ہاں یار تھوڑا۔ اچھا ایران ہے،
او جی ہم تو یہ کر لیں گے, ہم نے 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دے دیا. ابے یار ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا کیا الٹیمیٹم ہوتا ہے. آپ کے 10 لوگوں کو انہوں نے پڑکا دیا, کون سا آپ نے مطلب الٹیمیٹم دے کے ان کا جسے کہتے ہیں بال بیگا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ریالٹی ہے. بلیو می, یہ بری لگیں گی لوگوں کو, لیکن یہ ریالٹی. ہماری ریالٹی کیا ہے؟ اس طرح کی تقاریر کرنا. بس ہم سے یہ کروا لیں, بس ہم اس میں شیر ہیں, ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس میں. گیدڑ بکیاں ہم سے کروا لو, مجال ہے کہ کوئی ہمارا مقابلہ کر سکے, وہ پاکستان سے تعلق ہو یا ایران سے تعلق ہو یا کسی اور. ابے یار اپنے آپ کو آپ لوگ دیکھتے نہیں, اپنی بیس کو آپ سٹرونگ کرتے نہیں, اپنے لوگوں کے اوپر آپ لوگ کام کرتے نہیں, کیونکہ آپ کی اپنی بادشاہت ہے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ. جی آپ نے جی یہاں پہ جس کار پہ نہیں پہنا وہ لڑکی کو مار دے ایران میں, کیوں؟ واٹ دا تھنگ از, آپ کو یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے اگر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی کہ آپ ٹیکنالوجیکل بیسڈ کو مضبوط کر لیں اور آپس میں یونٹی رکھ لیں, تو پھر سب آپ کی عزت کریں گے. کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو آپ کی مطلب اوقات نہیں ہے جنگ لڑنے کی. عربوں نے 1967 میں کی تو ایسی چترول کی کہ ان کی آج تک جو ہے نا وہ چو نہیں کرتے. 34 کنٹریز کی اینٹی ٹیررسٹ فورس بنائی سعودی عربیہ نے 2015 میں. جنرل رائٹ شریف صاحب لمبے چوڑے پیسے لیتے ہیں, کدھر گئی وہ؟ مجال ہے کہ وہ کچھ کر سکے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسرائیل اتنا سا جس کی ٹوٹل 70-80 لاکھ کی پاپولیشن رہتی ہے, آپ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے, کیونکہ وہ ملک چھوٹا ہوگا, عوام کم ہوگی وہاں پہ, لیکن قابل لوگ رہتے ہیں. اور اس دوسری طرف جی 2 ارب ہیں. مسلمانوں تلواریں نکالو, گھوڑوں پہ بیٹھو, ہم نے جو ہے نا نیو دہلی کو فتح کرنا ہے, جاؤ ذرا ایسا رستہ سیدھا کریں گے کہ یاد کرو گے. یار مطلب بھی ریئلسٹک. یہ ڈرامے, یہ کہانیاں, بلیو می, اب یہ مطلب یار لوگ ہنستے ہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے آپ یہ بات کریں نا, چھوٹے بچوں کے سامنے وہ بھی 10 کوسچن کر لیں گے کہ آپ کیسے کریں گے یہ سارا. تیاری کریں جی, گھوڑوں پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کور شور ڈال کے ذرا ہم نے کیوں کہ دوڑنا ہے جی. یار واٹ دا تھنگ از, ریئلسٹک ہونا پڑے گا. جب تک ہم ریئلسٹک نہیں ہوں گے, ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہوگا, ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا نہیں ہوگا. ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی پہ ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہے, نہ کسی پہ میزائل مارنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں غزوہ ہند کی کوئی کہانی سنانے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی. جب آپ کو پتا ہے کہ ہاں یار یہ انٹرنلی اسٹرانگ ہے, آپس میں ان کی یونٹی ہے, لوگ کہیں گے یار ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, رسپیکٹ دو, دنیا آپ کے ساتھ اچھے سے چلے گی. لیکن اگر آپ پوری دنیا میں پھر کے جیسے کہتے بھیک مانگتے ہو اور پھر کہتے او ہو ہم تو ایسی کی تیسی کر لیں گے, ابے یار نہیں ہوتی وہ. یہ والی ڈرامے بازی نہیں چلتی. نہ آپ کی ان گیدڑ بکیوں میں کوئی آنے والا ہے, وہ ہندوستان ہو, آپ جتنا مرضی اس کا پرچار کرو, کیوں ڈریں ہو آپ سے؟ کیوں ڈریں گے؟ کیا وہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. جتنی انہوں نے اپنی اکانومی سٹرانگ کر لی آپ نے کی, زیرو بھی نہیں ہے اس کے برابر. باقی جتنی چیزوں کی بات کر لی جائے تو آپ صرف یہ کہ تقاریر سے کر کے اور آپ کہیں گے کہ ہم تو مقابلہ کریں, مقابلہ اکانومی میں کریں, ایجوکیشن میں کریں, انفراسٹرکچر میں کریں, ان چیزوں میں کریں, ڈیموکریٹک بیس کو مضبوط کرنے میں کریں. کہ 6 مارشل لائیں, 7 مارشل لائیں نہ لگے آپ کے ملک میں. ساری باتیں یہ ہے کہ جلسوں میں تقریریں کرنا بڑا آسان کام ہے, لیکن ایکچوئل کام کرنا بڑا مشکل ہے. جو وہ اصل کام ہے وہ ہم نے کبھی نہیں کرنا. وہ ہمارے اب کے پرائم منسٹر ہو یا تب کے ہو, سب نے یہ کرنا ہوتا. اور پھر اس طرح کے لوگ پالے ہوئے وہ ادھر ادھر کی وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے کہ جس کی کوئی یاد نہیں. سر تو آپ کی اس طرح کی تقریروں کے کیپٹن صاحب, فار گاڈ سیک کوئی کام کریں. آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ MNA بنے, مجھے تو یاد بھی نہیں, 3-4 دفعہ تو کم از کم بنے, 5 دفعہ. اپنے علاقے کے لیے کچھ کریں,
کچھ کریں وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی بہت اچھی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی بنائے وہاں کے بچوں کے لیے اچھے اسکولز بنائیں کہ وہاں سے نکلے ہزارہ بیلٹ سے بچے نکلے اور وہ جا کے دنیا میں جائے اور کہیں کہ ہاں یار ہم تو کیپٹن صفدر صاحب کا کے ہاتھ کے بنے ہوئے اسکول یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور آپ کا مقابلہ کر یہ والی چادر کندھے پہ رکھ کے اور اس طرح کی تقاریر کر کے اس سے کچھ نہیں بنے گا. کیونکہ یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. اور یہ غزوہ ہند والی کہانی اگر ہے کون ہے؟ آپ ہے اور ایک وہ لال ٹوپی والے زید حامد صاحب. یہ دو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور انڈیا والے بھائیوں سن لو تھوڑا سا ڈر بھی جاؤ. اچھا میں نے آپ کو تقریر بھی سنا دی اور وہ دوسرے کی تقریر ہے تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے تو اس لیے آپ تھوڑا سا نا جیسے کہتے ہیں نا ٹائٹ ہو جاؤ. تو خیر اینی وے ایک چیز تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. باقی کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے آپ کو میرے خیال مجھ سے بہتر پتا ہوگا. خیر اینی وے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. بائے.